बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉवर्ड अकेडमी। इस्लामिक स्टडी के हवाले से आज का हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग और एक सीरीज़ में लेक्चर सीरीज़ जो चल रही है, और ये स्पेशलाइज्ड वन पेपर हैं और जो आपके एमपीटी है या इस तरीके से वन पेपर का कोई भी किसी तरह से पैटर्न का आपका एग्ज़ाम है तो इस्लामिक स्टडी का ये कोर्स आपकी हेल्प करता है। सो आज का टॉपिक हमारा है इस्लामिक स्टडी के हवाले से स्ट्रेटजीज़ अगेंस्ट इस्लाम, यानी जब इस्लाम शुरू में फैल रहा था और अल्लाह ताला के नबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था अपने पैगंबर होने का और दीन इस्लाम का। तो दीन इस्लाम एक वहदानियत का दीन है, वहदानियत। तो जब आप किसी से कहेंगे कि एक ही कोई ऐसी हस्ती है जिसकी इबादत की जा सकती है या इबादत के लायक है, या जो निज़ाम कुदरत या निज़ाम कायनात को संभाले हुए है और दुनिया की ज़िंदगी का एक मकसद है, और इस मकसद का जो आपको भेजा गया है एक इंसान को वो जवाबदेह है आखिरत में, और उस दुनिया में गुजारी गई ज़िंदगी की बदौलत उसने अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारी है तो उसको जन्नत मिलेगी। अगर उसने गुनाह किए हैं, अपनी जो आमाल हैं अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अगर उनको नहीं किया तो डेफ़िनेटली उसको उसकी सज़ा मिलेगी। किसको कितनी सज़ा मिलती है, किसको कितनी जज़ा मिलती है, ये डिपेंड करता है कि किसने कितने अच्छे आमाल किए, कितने अल्लाह ताला के अहकामात को माने। तो ये तो एक वहदानियत का एक कॉन्सेप्ट है। अब जब वहदानियत का एंटी है दूसरा, जब आप एक ये तो हो गया मोनोथिसिज्म यानी कि वहदानियत। अब जो इसमें इश्तराक है कि नहीं बारिश के लिए फ़लाँ बुत, मौसम गर्मा के लिए फ़लाँ बुत, सर्दी के लिए फ़लाँ बुत, सूरज के लिए फ़लाँ, चाँद के लिए फ़लाँ और इस काम के लिए फ़लाँ बुत, ये हमारी मदद करते हैं, हमारी रिज़्क़ में फ़लाँ हेल्प करता है। ये सारी चीज़ों पे जब आप लेके ज़िंदगी को चलते हैं तो ये एंटी मोनोथिसिज्म यानी कि वहदानियत के ख़िलाफ़ हो जाती है। और जो वहदानियत के ख़िलाफ़ पहले ही ज़िंदगी गुजार रहे हूँ और आप वहदानियत की बात करें तो इट्स मीन कि आप उनके अपोज जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करें। सो यही सिनेरियो था कुरैश जो कि एक मुश्तरक थे, यानी कि मुश्तरक काम करते थे, अल्लाह ताला के साथ इश्तराक करते थे, जिसको हम शिरक कहते हैं, यानी कि वो शिरक करते थे, इश्तराक करते थे अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। तो जब उनको इस दीन इस्लाम की, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरगीब दी गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो उन्होंने ख़तरा महसूस किया कि हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो निज़ाम माशरती एक सिस्टम चल रहा है उसमें एक थ्रेट होगा, हमारी सरदारी को, हमारी हुक्मरानी को, हर चीज़ों को ख़तरा होगा, क्योंकि अब तो अल्लाह का जो नबी है वो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हिला के रख देगा, उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। सो दीन इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको उसके रास्ते को रोकने के लिए जो अल्लाह ताला के नबी के जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो सहाबा कराम थे जो इस तरफ माइल हो रहे थे, कायल हो रहे थे, उनको भी डाइवर्ट करने की कोशिश की, रास्ता रोकने की कोशिश की। ये जो दीन इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने का एक अमल था, ये बड़ा एक मुश्किल और कठिन रास्ता था। अब एक चीज़ को मैं लिंक करता हूँ, अल्लाह ताला, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लियर बात करते हैं कि इस निज़ाम कुदरत का मालिक खालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला की ज़ात पैगंबरों को भेजती है कि वो अल्लाह ताला का जो हक़ और सच का रास्ता है उसके बारे में तरगीब दें, जो बहक चुके हैं, भटक चुके हैं, उनको राह रास्त पर लेके आएं। यानी कि पैगंबरों का मकाम आ जाता है अल्लाह के बाद, और उस तरह से जो पैगंबरों की बात की जाती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी हैं, और इसके बाद यानी कि जो और कोई नबी नहीं आएगा, तो अल्लाह ताला ने जो दीन इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है उसी को हमने लेके चलना है, हमने तबलीग करनी है, हमने दूसरों को बताना है कि राह रास्त है, एक दूसरे को हक़ और सच के रास्ते की तरफ बुलाना है। लेकिन अब यहाँ पे मामला आ जाता है, तो जो प्रैक्टिकल लाइफ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, ये हमारे लिए एक अमली जामा पहनाया गया एक पूरी प्रैक्टिकल लाइफ को, यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल वक्त भी आया, उन्होंने अपना रोज़गार भी कमाया, उन्होंने शादियां भी की, उनकी औलाद भी थी, उन्होंने जंगें भी की,
ان کو مشکل راستے بھی آئے, قریش نے ان کو تنگ بھی کیا, صرف اس لیے تنگ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو بھی دین اسلام کے راستے پہ چلے گا, حق اور سچ کی بات کرے گا, اس کو بھی دشواریاں آئیں گی. وہ اپنی انسپائریشن کہاں سے لے گا؟ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کیسی ان کو دشواریاں آئی تو انہوں نے استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا, کھڑے رہے, حق سچ پر قائم رہے. اس طریقے سے اسلام کی فتح ہوئی اور حق سچ کی فتح ہوئی. تو ہماری زندگیوں میں بھی جب ہم حق اور سچ کی بات کریں گے تو ہمیں مشکلات آئیں گی. کون کس لیول پہ یا کس طرح سے وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے چلتا ہے اور اس کو کس طرح کی دشواریاں آتی ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اپنے مقام کی وجہ سے, اس کی اپنی لیول کی وجہ سے. تو ایک بندہ جس کا فیملی یا جس کی جو دوست احباب اور جن کے ساتھ اس کی ایکسیس ہے وہ لمیٹڈ ہے تو اس کو لمیٹڈ پرابلمز آئیں گے. ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ حق سچ کی بات کرے گا تو اس کو اس طرح سے بڑے لیول پہ آگے. اگر کوئی ایک ایسا لیڈر جو اسلامی ملک کو لیڈ کر رہا ہو اور پوری دنیا میں اسلام کی بات کرے گا تو اس کو دنیا کے لیول پہ اس کو ایک جو ہے وہ بیک لیش آئے گا. سو یہ ہم نے انسپائریشن کہاں سے لینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مشکلات پیش آئیں, انہوں نے کیسے بردباری کے ساتھ, استقامت کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کیا. سو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. چیزیں میں نے آپ کو ساری سمری بتا دی ہے. اب کن کن طریقوں سے مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا, ان کا بھی ہم احوال کریں گے ون بائی ون. In the early days of Islam, when Prophet Muhammad, peace be upon him, began spreading the message of monotheism. یہاں پہ یہ بات آتی ہے جب کہ اسلام کے اوائل شروعات کی بات ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا, اس کو پھیلایا. دا پولیتھیسٹک یعنی کہ جو مشرکین ہیں عرب کے, پارٹیکولرلی دا قریش یعنی کہ ان میں خاص طور پر قریش کو ایک جو ہے وہ انہوں نے کاوش کی, پرسیوڈ اسلام ایز ڈائریکٹ تھریٹ. انہوں نے اسلام کو براہ راست ایک خطرہ محسوس کیا ٹو دیئر بلیفس, اپنے عقیدے اینڈ سوشل آرڈر اور معاشرتی زندگی میں. ایز اے ریزلٹ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دے ڈیوائزڈ ملٹیپل اسٹریٹجیز, انہوں نے مختلف طریقے اپنائے. کس لیے؟ ٹو کاؤنٹر دا اسپریڈ آف دس فیتھ, یہ جو نیا عقیدہ آیا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کا راستہ روکنے کے لیے. دیز اسٹریٹجیز, یہ جو طریقہ کار ہیں, یہ جو لائے عمل ہے, ور بیسڈ آن دا ریڈیکول. ان میں کیا کیا چیز شامل تھی؟ مذاق اڑانا, سلینڈر, بدتمیزی کرنا, ڈائیورژن, اس کا راستہ روکنا, پروپیگنڈا اور مختلف قسم کی جو ہے ان کے خلاف پلاننگ کرنا. اینڈ ایمڈ ایٹ ڈی مورلائزنگ دا پروفٹ اینڈ اٹس فالوورز. اس کا مقصد اینڈ ہز فالوورز, اور اس کا مقصد سارا کیا تھا کہ جو مورل ہے یعنی جو آپ کا مورال ہوتا ہے, کہتے ہیں جو آپ کا ایک لیول ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو جب آپ ڈی مورال ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کر سکوں گا. یعنی ڈی مورال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جو صحابہ کرام ہیں ان کو ڈی مورال کرنے کے لیے انہوں نے مختلف جو اسٹریٹجیز ہیں ان کا اپلائی کیا. لیکن ان ساری مشکلات کے دوران میں پھر اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ تھا وہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آ جاتی تھی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا جاتا تھا, راہ راست کی طرف مزید جو ہے وہ تگڑا ہونے کے لیے قائل کیا جاتا تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نے ان ساری مشکلات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو کامیابی کی طرف لے کے گئے. ون آف دا ارلیسٹ, پہلا کیا ٹیکٹک ہے؟ ریڈیکول اینڈ کنٹیمپٹ, یعنی بدتمیزی کرنا اور مذاق کرنا. ون آف دا ارلیسٹ ٹیکٹک, جو سب سے پہلے جو طریقہ اپنایا گیا, جو لائے عمل اپنایا گیا قریش کی طرف سے, امپلائڈ بائی قریش, واز موکری, مذاق اڑانا. دا پگنس یعنی کہ جو کافر تھے, ساٹ ٹو انڈرمائن دا پروفٹس میسج, انہوں نے کوشش کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو کمزور کریں. بائی پبلکلی ریڈیکولنگ ہم, ان کو یعنی کہ عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے مذاق اڑانا ان کا. دے کالڈ ہم اے پوئٹ, انہوں نے ان کو کبھی شاعر کا, میڈ مین, کبھی مجنو کا, پاگل کا, اینڈ سورسیرر یا جادوگر بھی کہا. دا ایم واز, یعنی ان کو جادو بھی کہا, مجنو بھی کہا اور شاعر بھی کہا. دا ایم واز ٹو ڈی مورلائز دا پروفٹ اینڈ پریونٹ ادرس فرام ٹیکنگ ہم سیریسلی. مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی مورال کیا جائے اور دوسرے جو ان کی باتوں کو سیریس لے رہے تھے, سنجیدہ لے رہے تھے, تاکہ وہ دوسرے بات ان کی سنجیدگی سے نہ سنیں, ان کو مشکوک کر دیا جائے. دا قریش وڈ آفن سے ڈیروگیٹری تھنگز, جو قریش تھے وہ اکثر ان کے بارے میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدتمیزی کرتے تھے, حد تک آمیز یعنی کہ غلط باتیں کرتے تھے. دس از دی مین, یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے, وہ ڈیکرائز آور گاڈ,
جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. دس ٹیکٹک واز یوز ناٹ اونلی اگینسٹ دا پروفٹ. یہ جو طریقہ کار تھا نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا گیا بٹ آلسو اگینسٹ ہز فالوورز. ان کے صحابہ کرام کے خلاف بھی یہ اپلائی کیا گیا اور ان پر بھی یہی تہمتیں لگائی گئی. ہو ور آفن آف دا لوور سوشل اسٹیٹس, خاص طور پر جو غربا تھے, جن کا جو قریش میں اثر و رسوخ کم تھا, ان کو زیادہ شکار کیا تھے یعنی ٹارگٹ کرتے تھے. فردر فیولنگ دا کانٹیمپٹ, یعنی کہ ان کی مزید جو ہے ان کو بدتمیزی کرتے تھے ان کے ساتھ. اللہ ان ہز وزڈم, اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دانش مندی کے ذریعے سے ریویلڈ ورسز, جو آیات ہیں ان کو نازل کیا ٹو کمفرٹ دا پروفٹ ان سچ ٹائمز آف ڈسٹریس. اس بے چینی اور مشکل وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دینے کے لیے, سکون پہنچانے کے لیے. وی نو, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, آیت قرآن ہے, وی نو, ہم جانتے ہیں, دیٹ یور چیسٹ, کہ جو تمہارا سینہ ہے, از ڈسٹریسڈ, وہ پریشان ہے, بٹ واٹ دے سے, جو وہ کہتے ہیں, دیر فور, اس لیے میگنیفائی دا پریزز, اپنی دعاؤں کو بڑھاؤ, آف یور لارڈ, جو اللہ تعالیٰ کی ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بڑھا دو. اینڈ بی امنگ دوز, اور ان میں شامل ہو جاؤ, ہو پروسٹریٹ دیم سیلف بفور ہم, جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں, سر بسجود ہوتے ہیں, ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. سو یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دکھ کا, آپ کی تکلیف کا احساس ہے. اگلا جو طریقہ تھا کفار مکہ کی طرف سے, قریش کی طرف سے, ڈائیورژنس اینڈ ڈسٹریکشن, یعنی کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے, منحرف کرنے کے لیے, منحرف کرنے کے لیے طریقہ کار. وین ریڈیکیول ڈڈ ناٹ سفس ٹو اسٹاپ اسلام سپریڈ, جب جو مزاح کا طریقہ کار ہے اس نے اسلام کا راستہ نہ روکا, دا قریش ریسارٹیڈ ٹو ڈائیورژن, تو انہوں نے ایک اور راستہ بنایا کہ وہ انحراف کریں گے, ان کو راستے سے روکیں گے, دوسرے راستے پہ لگائیں گے. دے وڈ ایکٹیولی ٹرائی ٹو پریونٹ محمد فرام لسننگ ٹو دا پروفٹس میسج, یعنی کہ وہ بڑے تیزی کے ساتھ وہ لوگوں کو کوشش کرتے کہ وہ ان کی باتیں نہ سنیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے ہیں. بائی ڈسٹرپٹنگ ہز گیدرنگ, جب بھی وہ اکٹھے ہوتے تو ان کے ارد گرد شور غوغا کرنا. A prime example of this was نادر بن حارث, یعنی کہ ایک نادر بن حارث ہیں, ان کی ایک مثال اس میں جو ہے وہ واضح کرے گی کس طرح سے وہ ڈائیورژن لگاتے تھے جو تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کم کیا جائے کہ وہ سننے والوں پر اثر کریں. Who brought tales, یہ جو نادر بن حارث تھا یہ کیا کرتا تھا, کہانیاں لے کے آتا تھا, کہاں سے, پرشیا سے, یعنی کہ ایران کی طرف سے, اینڈ ادر ریجنس, اور باقی علاقوں سے, ٹو ڈسٹریکٹ پیپل فرام قرآن, تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کے راستے سے ہٹائیں. وہ کیا کرتا تھا, ہی وینٹ سو فار, وہ اتنا دور تک چلا گیا, ایز ٹو ہائر سنگنگ گرلز, وہ گانے والی عورتوں کو ساتھ میں ملا لیتا, ٹو انٹرٹین پوٹینشیل کنورٹرز, وہ لوگ جن کا خوف ہوتا تھا کہ وہ بدل جائیں گے, وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں, ان کو گانوں پہ لگانا. ٹرائنگ ٹو لور دیم اوے فرام اسلام, اور کوشش کرنا کہ ان کو اسلام سے دور لے جائیں. ٹو کاؤنٹر دیز ڈسٹریکشنز, ان پریشانیوں کو یا ان جو راست سے ہٹانے کے لیے جو طریقہ کار تھے اس کو روکنے کے لیے اللہ کمانڈڈ, اللہ نے حکم نازل کیا, دا پروفٹ ٹو اڈاپٹ اے بیلنسڈ اپروچ, کہ وہ ایک متوازن راستہ اپنائیں ان سپریڈنگ دا میسج, اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. اس میں قرآنی آیت ہے, ریسائٹ یور پریئرز, اپنی دعاؤں کو پڑھو, اپنی عبادتوں کو کرو, نائدر ان اے ویری لاؤڈ وائس, نہ تو بہت بلند آواز میں, نہ سائلنٹلی, نہ ہی خاموشی سے. فالو آ مڈل کورس, ایک درمیانی راستہ اپناؤ. اس کے بعد تیسرا جو راستہ تھا اپنایا گیا دین اسلام کا راستہ روکنے کے لیے, وہ تھا سلینڈر اینڈ پروپوگینڈا. سلینڈر کیا ہوتا ہے, کسی کے اوپر تہمت لگانا, برا بلا دینا, کہنا, گالی دینا, اور اس کے خلاف پروپوگینڈا کرنا, یعنی کہ مختلف جھوٹے الزامات لگانا. وین ڈائیورجنس اینڈ موکری فیلڈ, یعنی کہ جو انحراف کرنے کا راستہ ہے, یعنی کہ راستے سے لوگوں کو ہٹانے کا, دوسری طرف توجہ دلانے کا جو طریقہ ہے, اور مذاق کرنے کا راستہ, مذاق کرنے کا طریقہ, یہ دونوں جو ناکام ہو گئے طریقہ کار, جو وارداتیں انہوں نے ڈالی تھیں اسلام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, دا اینیمیز آف اسلام ریسارٹیڈ ٹو سلینڈر اینڈ پروپیگنڈا. اب انہوں نے اگلی جو حکمت عملی بنائی اس میں برا بھلا کہنا, تہمتیں لگانا اور پروپیگنڈا کرنا. دے سپریڈ فالس کلیمز اباؤٹ قرآن, وہ قرآن کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا شروع ہو گئے. سینگ اٹ واز نتھنگ مور, کہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے, دین کنفیوزنگ ڈریمز, کہ سوائے اس لیے کہ یہ ایک الجھن میں ڈالنے کے لیے خواب ہیں, اور فیبریکیٹڈ ٹیلز, اور جھوٹی من گھڑت کہانیاں ہیں. سم ایون وینٹ ایز فار
ایز ٹو کلیم, کچھ اتنے دور تک چلے گئے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے اٹ واز ٹاٹ ٹو دا پروفٹ بائی این ایول جن, کہ ایک برا جن ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کہانیاں پڑھاتا ہے. دیز ایکوزیشن, یہ اس طرح کے جو الزامات ہیں, ایم ٹو ڈسکریڈٹ دا ڈیوائن اوریجن, یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو غیبی راستہ ہے, جو اس کی قرآن مجید کا ایک تقدس ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ جڑنا ہے, اس کو کمزور کرنا. اور دا قرآن, یعنی کہ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, ایک دین ہدایت کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. سو اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے کہ اس کا اوریجن اچھا نہیں ہے, اس لیے اس کے جو قرآن پر حملہ کیا گیا. ان رسپانس, اس کے جواب میں اللہ ریویلڈ, اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل کی, ایکسپوزنگ دا بیس لیس نیچر آف دیز ایکوزیشن, یہ جو من گھڑت بے بنیاد الزامات تھے ان کا یہاں پہ تردید کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. شل آئی انفارم یو, کیا میں تمہیں بتا نہ دوں, اباؤٹ دوز, ان کے بارے میں, اپان ہوم ڈیمنز ڈسینڈ, کہ کن پر بدروئیں اور بری جو چیزیں ہیں وہ اترتی ہیں. دے ڈسینڈ, وہ اترتی ہیں اپان ایوری سنفل لائر, جو بھی برا کام کرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے اس پر بدروئیں آتی ہیں. سو دس کاؤنٹرڈ دا پروپیگنڈا بائی ہائی لائٹنگ دا انکنسسٹینسی اینڈ ڈیسیٹ آف دا پیگنس کلیمز. سو اس طرح سے جو کفار ہیں ان کی جو انکنسسٹینسی تھی, باتوں کا کلیم کرنا, کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے, اس کے خلاف جو دھوکہ دہی کا ایک عمل انہوں نے کیا ہوا تھا, ان سارے کلیمز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے جو ہے وہ جھٹلایا اور اس کا راستہ روکا. چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے اٹیمپٹس ٹو سپریس دا قرآن میسج, کہ قرآن کا جو پیغام ہے اس کو دبا دیا جائے, اس کو پھیلنے نہ دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کفار نے, ڈسپائٹ آل اٹیمپٹس ٹو سائلنٹ دا پروفٹ, کہ جو بھی کوششیں تھیں کرنے کے بعد کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کروایا جائے, نہ ہو سکا, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. ہس میسج کنٹینیو ٹو ریزونیٹ ود دوز ہو ہرڈ اٹ, کہ جو بھی اس پیغام کو سنتا اس پر اثر رکھتا تھا اور اس کے دل میں اتر جاتا تھا. دا قریش اسٹریٹجی آلسو انوالو ٹرائنگ ٹو سپریس دا ریسائٹیشن آف قرآن اٹ سیلف, اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کا راستہ روکا جائے. وین ایور دا پروفٹ ریسائٹڈ دا قرآن ان پبلک, جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں قرآن کی تلاوت فرماتے, دا پگنز وڈ میک لاؤڈ نوائزز, جو کفار ہیں وہ زور زور سے شور کرتے تھے, ڈول بجاتے تھے اور شور و غوغا کرتے تھے مل جل کے, ٹو ڈراؤن آؤٹ ہز وائس, تاکہ ان کی آواز دبا دی جائے. دس, یہ ہاؤ ایور اونلی اسٹرینتھن دا ریزالو آف دا پروفٹ اینڈ ہز فالوورز, اس حرکتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ماننے والے ہیں یعنی کہ صحابہ کرام, ان کو اور مضبوط کیا. ایز دے نیو, جیسا کہ وہ جانتے تھے, دا ٹروتھ آف دیئر میسج, کہ ان کے پیغام میں جو سچ ہے, could not be silenced, اس کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا بائی میئر نوائز, اس طرح کے شور کرنے سے. سو اس کے بعد آ جاتا ہے اٹیمپٹ ٹو انڈرمائن دی پروفٹس کریکٹر, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریکٹر ہے, کردار ہے, اس پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور حملہ کیا تاکہ ان کے کریکٹر کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں. دا فائنل اسٹریٹجی انوالوڈ ان ڈسکریڈیٹنگ دا پروفٹ پرسنل کریکٹر, یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی کردار ہے اس کے اوپر حملے کرنا شروع کر. دی کلیمڈ, انہوں نے یہ دعویٰ کیا دیٹ ہی واز انفلوئنسڈ بائی ڈیمنس, یعنی وہ بدروؤں سے جو ہے وہ انفلوئنس ہوئے, ان پر اثر ہے. دیٹ ہی سفرڈ فرام فٹس, ان کو چکر آتے ہیں. اینڈ دیٹ ہز پوئٹک ورسز, کہ اس کی شاعرانہ جو کلام ہے, ور آ پروڈکٹ آف دیز سیئرس, یہ جو ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں بدروؤں کے, جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو یہ کچھ سوچتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں یہ باتیں کرتے ہیں. ہاؤ ایور اللہ ریویلڈ, لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیات کچھ نازل کی دیٹ ریفیوٹیڈ دیز کلیم, اور ان جو ان کے دعوے تھے کفار کے ان کو جھٹلایا بائی پوائنٹنگ, اور اشارہ کرتے ہوئے آؤٹ دا اپرائٹ نیچر آف دا پروفٹ, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت ہے وہ کیسے صاف شفاف اور تگڑی ہے. اینڈ ہز فالوورز, اور ان کے صحابہ کرام کی شوئنگ, یہ ظاہر کرنے کے لیے دیٹ دے ور نتھنگ لائک دا پوئٹس, کہ وہ شاعر نہیں ہے اور سنسیئر, نہ ہی وہ اس طرح کے کوئی کاہن قسم کے ہیں. دا قریش نے کوشش کی ٹو کمپیئر دیم ٹو, جن کے ساتھ ان کو ملانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ایز فار پوئٹس, جب شاعروں کی بات کی جائے, اونلی دوز ہو آر ایسٹے فالو دیم,
یعنی کہ جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں وہ شاعروں کو فالو کرتے ہیں. دے ریمبل ایملیسلی یعنی کہ وہ کلام کرتے ہیں بغیر کسی مقصد کے اباؤٹ ایوری سبجیکٹ, ہر موضوع پر بات کرتے ہیں. کلیمنگ ٹو ہیو ڈن تھنگس, اور شاعر کیا کرتے ہیں, وہ دعوے کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہوتا. اینڈ دیٹ دے ہیو ناٹ ڈن یعنی کہ وہ کرتے نہیں ہیں ایکچولی, لیکن دعویٰ اپنے کلام میں ایسا کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. سو یہ تھے مختلف لائے عمل. اس کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو جب یہ کسی شخص پر, کسی کے پیغام پر یہ داغے جائیں حملے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک شیک ہوتا ہے. لیکن جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ حق اور سچ کی اور اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے تھے اور جو بری باتیں ہیں ان سے منع کر رہے تھے, تو کس طرح سے ان کو تنگ کیا گیا, تکلیف پہنچائی گئی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ذریعے, قرآنی آیات کے ذریعے مضبوط کیا. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک عملی سبق ہے. دا قریش ایفرٹ ٹو اسٹیفل اسلام ور ایکسٹینسو یعنی جو قریش ہیں انہوں نے جو کوششیں کی کہ اسلام کو دبایا جائے وہ بہت بڑے لیول پر تھی. بٹ دے ور میٹ, لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلا, ود ڈیوائن گائیڈنس, کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آسمانی مدد کی اینڈ پریزرونس اور ان کی استقامت فرام دا پروفٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اینڈ ہز فالوورز اور ان کے صحابہ کرام کی طرف سے. دا اسٹریٹجیز آف ریڈیکول جو انہوں نے رائے عمل طے کیا, مذاق اڑانے کا, ڈائیورژن انحراف کرنے کا, پروپیگنڈا جو پروپیگنڈا کیا, اینڈ سلینڈر اور برا بھلا کہنے کا, الٹیمیٹلی فیلڈ وہ آخر کار ناکام ہوا. ایز دا ٹروتھ آف اسلام جیسا کہ اسلام کا سچ ہے, کوڈ ناٹ بی ہڈن اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. تھرو پیشنس بڑے صبر و استقامت کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ, اینڈ انویورنگ فیتھ اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, بغیر ڈاما ڈول ہوئے ان کا جو استقامت والا ایمان تھا. دا ارلی مسلم کمیونٹی جو پہلی اسلامی جو مسلمان اجتماع تھا, لوگوں کا گروہ تھا, سروائیوڈ دیز ارلی چیلنجز یہ جو شروعات کی مشکلات تھیں ان میں وہ کھڑے رہے. اینڈ دا میسج آف اسلام کنٹینیو ٹو اسپریڈ اور اسلام میں دین اسلام کا پیغام جو ہے وہ پھیلتا گیا اکراس دا عربین پیننسولا, پورے عرب میں اینڈ بیانڈ اور اس سے بھی آگے. سو اسی سیشن میں سے اب آپ سے کچھ کوشچنس کوئز کی فارم میں پوچھے جائیں گے. سو آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ ان کے صحیح طریقے سے آنسر کریں اور پھر ہم اپنے سبق کو آج کے لیسن کو کنکلوڈ کریں گے. کوشچن ہے, what was one of the earliest strategies the Quraysh used to counter the spread of Islam? نمبر 1 کیا ہے, persuasion through debate. آپشن بی ہے mockery and ridicule. آپشن سی ہے offering gifts to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپشن ڈی ہے forming alliance with the other tribes. Right option is B, mockery and ridicule. Question number 2 ہے, how did the Quraysh try to divert attention away from Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم message? آپشنز ہیں by holding rival public debates. آپشن بی ہے by spreading lies about the Prophet, peace be upon him. آپشن سی ہے by telling stories and using entertainment. آپشن ڈی ہے by waging physical attacks on followers. Right option is C, by telling stories and using entertainment. Question number 3, who was one of the key individuals who attempted to divert people away from the Prophet's message using tales from Persia? ابو لہب. آپشن بی ہے نادر بن حارث. آپشن سی ہے ابو جاہل. آپشن ڈی ہے عتبہ ابن ربی. رائٹ آپشن از بی, نادر بن حارث. Question number 4, what was the Quraysh claim about the Quran to discredit it? What was the Quraysh claim about the Quran to discredit it? آپشن ہے that it was a book of history. آپشن بی ہے that it was merely poetry. آپشن سی ہے that it was taught by a jinn. آپشن ڈی ہے that it was an ancient myth. Right option is C, that it was taught by a jinn. Question number 5, which Quranic verse offered comfort to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in response to the mockery of his message? Option A, Surah Al-Baqarah. Option B, Surah Al-Hijr. Option C, Surah Al-Fatiha. Option D, Surah Al-Kahf. Right option is
سورہ الحجر. Question number 6 ہے how did the Quraysh try to prevent people from listening to Quran being recited. Option A ہے by closing the mosques. Option B ہے by attacking those who attended. Option C ہے by making loud noises to drown out the prophet. Option D ہے by banning the prophet from public speaking. Right option is C, by making loud noises to drown out the prophet's voice. Question number 7. In response to the slander spread by the Quraysh, what did Allah reveal about those who listen to lies? Option A, they are rewarded for their patience. Option B, they are misled by demons. Option C, they will be forgiven if they repent. Option D, they descend upon every sinful liar. Right option is D, they descend upon every sinful liar. Question number 8. What was one of the Quraysh's false claims about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam character? Option A, he was too young to lead. Option B, he was possessed by demons. Option C, he was a warrior in disguise. Option D, he was a traveler with foreign influences. Right option is B, he was possessed by demons. Next question ہے question number 9. What does the Quran say about poets and their followers according to the given content? Option A ہے they are wise and lead many. Option B ہے they stray aimlessly followed by those who are astray. Option C, they are enlightened by divine inspiration. Option D, they help guide people to righteousness. Right option is B, they stray aimlessly followed by those who are astray. Question number 10 ہے which of the following strategies was not used by the Quraysh against the early Muslims? Option A, ridiculing the Prophet as a madman. Option B, attempting to silence the Quran by noise. Option C, engaging in intellectual debates with the Prophet. Option D, spreading false claims about the Quran. Right option is C, engaging in intellectual debates with the Prophet. یعنی کہ یہ طریقہ نہیں اپنایا جاتا تھا، باقی سارے اپنائے جاتے تھے. سو یہ رائٹ آپشن ہے. اور آج کا سیشن یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہارورڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ ون پیپر کی کنسیپچول اور کمپریہنسو، جس میں ایک تھارولی چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور ساتھ میں ایم سی کیوز کی پریکٹس کے بیسس پہ آپ کسی بھی ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی اگر کرنا چاہتے ہیں، بغیر تھارولی تیاری کی آپ نہیں کوالیفائی کر سکتے. سو یہ ہمارے کورسز بہت کمپریہنسو اور تھارولی ہے. یہ ایک آپ کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ اگر آپ کو اس طریقے سے پوری لیکچر سیریز میں انرول ہونا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے ہیں.